अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँज़ेब। दुनिया की हर सकाफ़त और मज़हब में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो कि रहती दुनिया के लिए ज़रबुल मिसल बन जाते हैं। ऐसा ही एक मुहावरा ग्रीक मैथोलॉजी में ट्रोजन हॉर्स है। ज़माने कदीम में यूनान एक सुपर पावर थी जिसका ख्वाब पूरी दुनिया पर हुकूमत था। वो बहुत अरसे से ट्रॉय नामी शहर पर कब्ज़े का ख्वाब देख रहे थे जो कि इंतहाई मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था और 10 साल तक दुश्मन को अंदर आने से रोक सकता था। इस जंग पर मशहूर हॉलीवुड फिल्म ट्रॉय भी आपने शायद देखी होगी। यूनानी फौजियों ने देखा कि शहर के अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने ट्रॉय के बादशाह को सुलह का पैगाम भेजने के नाम पर एक देव हैकल लकड़ी का घोड़ा तोहफे के तौर पे भेजा और घोड़े के अंदर अपने फौजियों को उन्होंने छुपा दिया। बादशाह ने घोड़े को तोहफा समझकर उसके लिए शहर के दरवाजे खोल दिए और यूं यूनानी फौजियों ने शहर के अंदर दाखिल होकर उस शहर की ईंट से ईंट बजा दी। इस तरह ट्रोजन हॉर्स एक ज़रबुल मिसल बन गई। अच्छा, मुझे ये बात इसलिए याद आई चूँकि पाकिस्तान की तमाम ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें ट्रोजन हॉर्स मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इससे माला माल लगती है। इस जमात में ये पता ही नहीं चलता कि कौन किसका ट्रोजन हॉर्स है और कौन अपनी जमात से वफादार है, कौन सिर्फ पैगाम रसानी के लिए पार्टी में है, कौन अंदर की खबरें बाहर पहुंचाने के लिए पार्टी में है और कौन वाकई अच्छे या बुरे किसी नज़रिए के लिए पार्टी के साथ है। अब जनाब आप ज़रा ये आज़म स्वाति साहब को ही देख लें। उन्होंने पहले जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ गालियों भरे ट्वीट्स किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब करवाए। फिर उन्होंने अपनी फैमिली से हुए इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत वाक़यात भी बताए, लेकिन अब अचानक उनको कुरान हाथ में पकड़कर वही बातें करने की ज़रूरत पड़ गई जिनकी तस्दीक या तरदीद करना मुमकिन ही नहीं है। आज़म स्वाति साहब ने इंकशाफ किया कि इमरान खान से मुशावरत के बाद जनरल आसिम मुनीर के उस्ताद के ज़रिए रब्ते की कोशिश की। अच्छा, इसके अलावा उनके करीबी दोस्त समेत आरिफ अलवी के ज़रिए कोशिशें की गई, आर्मी चीफ से बात की कोशिश की गई, लेकिन दरवाजे ना खुले। 22 अगस्त का जलसा भी क़यादत के कहने पर मुलतवी किया। अच्छा, अब आज़म स्वाति साहब ये भी फरमाते हैं कि खान साहब की जेब में खोटे सिक्के हैं। आपको याद होगा कि अभी जो पिछला व्लॉग मैंने किया था उसमें आज़म स्वाति का जिक्र करते हुए ये सवाल उठाया था कि ये आज़म स्वाति के लिए अचानक सुबह सवेरे अडयाला जेल के दरवाजे कैसे खुल जाते हैं, और उस वक्त तक आज़म स्वाति का ये बयान मंजर आम पर नहीं आया था। लेकिन अब जो अक्सर तज्ज़ियाकार हैं वो आज़म स्वाति के हवाले से बिल्कुल यही बातें कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे रेगुलर सुनने वाले हैं वो ये बात जानते हैं कि मैंने हमेशा हर खबर आपको वक्त से पहले देने की कोशिश की है, जो बाद में अक्सर दुरुस्त भी साबित हुई है। खैर, अब बहुत से लोगों को आज़म स्वाति में भी ट्रोजन हॉर्स नज़र आ रहा है। ऐसी ही बातें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, ये असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, जुनैद अकबर ख़ान, हम्माद अज़हर वग़ैरह के हवाले से भी की जाती रही हैं। हम्माद अज़हर ने तीसरी मरतबा अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है और वो ये कहते हैं कि भाई ये अब हतमी इस्तीफ़ा है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब लीडर जेल में है और पार्टी पूरी तितर बितर है, पीटीआई के रहनुमाओं ने पोरस के हाथियों का किरदार अदा करते हुए अब एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। अली अमीन गंडापुर ने अपनी ही जमात के जो साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं सलीम तैमूर झगड़ा, उन पर इस्टेब्लिशमेंट से रब्तों का इल्ज़ाम लगा दिया है। चलें, अब ये हो सकता है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हों, हो सकता है ना, लेकिन भाई ये कैसे अजीब व गरीब राब्ते थे कि तैमूर सलीम झगड़ा अपनी ही सूबाई नशिस्त से हार गए, जबकि अली अमीन गंडापुर ये कैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी बन गए। इसके अलावा शहराम तरकई और आतिफ खान के अली अमीन गंडापुर से जो इख्तिलाफात हैं वो तो अब बच्चे बच्चे को मालूम हैं, जो अब ड्राइंग रूम से बाहर निकल कर पब्लिक मुबाहिस की जीनत बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे परेशान कुन बात यह है कि तैमूर सलीम झगड़ा और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर स्वाति पर जो करप्शन, अकरबा परवरी और ये इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल जैसे जो इल्ज़ामात लगे हैं, अब इन इल्ज़ामात की वजाहत उनको ज़रूर देनी चाहिए। देखिए ना, पीटीआई जो हर सियासी जमात के ऊपर तकरीबन करप्शन के इल्ज़ामात लगाती है, तो उनको अपने लोगों से भी जवाब ज़रूर तलब करना चाहिए, बल्कि ये जवाब तो ख़ुद अली अमीन गंडापुर से भी तलब किया जाना चाहिए ना। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ना, इनकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है।
میں نے ابھی اوپر جو آپ کو یہ ساری کہانی بیان کی ہے، تو اب آپ ذرا اس تناظر میں ان الزامات کی ٹائمنگ دیکھیں تو پھر آپ پوری صورتحال کو سمجھ جائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ چند کو چھوڑ کر شاید سب نے ہی عمران خان کے ساتھ دغا کیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف وزارت عظمیٰ اور جو وزارت اعلیٰ ہے اس کو خاندان سے باہر نہیں جانے دیتے ہیں، کیونکہ اپنا مارتا بھی ہے تو کم از کم چھاؤں میں تو چھوڑتا ہے۔ لیڈرشپ کوالٹی اگرچہ سب میں تو نہیں ہوتی، لیکن وفاداری سب سے اہم کوالٹی ہوتی ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، چونکہ عمران خان کے جیل میں رہنے میں ہی یہ جو سارے باہر والے ہیں ان کا فائدہ ہے، ان کی دکانیں چمک رہی ہیں، لیکن اب عوام بھی یہ باتیں خوب سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ تمام الزامات اور کشتیاں صرف عمران خان کی رہائی کی مار ہیں۔ جو ہی خان صاحب رہا ہوئے یہ تمام اختلافات پھر کر کے اڑ جائیں گے، اور یہ تمام لوگ جو آج ایک دوسرے پر الزامات لگا کر اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مساجد بنائے ہوئے ہیں نا، یہ سب خوب بڑے اچھے بچے بن جائیں گے۔ اچھا، اب کچھ بات ذرا خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے عمران خان نے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیا تھا۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ خبر دے رہی ہوں کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اچھا، عمران خان بہرحال ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسی رہائی بھی نہیں چاہتے ہیں جس سے ڈیل کا تاثر قائم ہو۔ ان کو آفرز تو بہت سی ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ بنی گالہ یا پھر خیبر پختونخوا شفٹ ہو جائیں، خاموش رہیں اور نظام کو چلنے دیں، الیکشن کا انتظار کریں اور سوشل میڈیا کو قابو کریں، اس طرح کی باتیں جو میں اپنے پچھلے ولاگز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ تو یہ آفرز ابھی تک موجود ہے، لیکن خان صاحب بھی اس حوالے سے کچھ یقین دہانیاں چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال ان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ خاموش ہے۔ پھر عمران خان نے اپنی جو فورن افیئر کمیٹی ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا ہے، اور اس سب کو سی بی ایم سے ہی تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو جو ہی دونوں جانب سے کچھ گارنٹیز کی گارنٹیز اور یقین دہانیاں ہوں گی، معاملات آگے بڑھیں گے، اور میں ضرور آپ کو اس حوالے سے آگاہ کروں گی۔ اچھا، ویسے اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت سب سے بڑا اعتراض پی ٹی آئی اوورسیز کی مہم ہے۔ بیرون ملک لوگ جس طرح یہ فوج مخالف بیانیاں بنا کر لابنگ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو کچھ کہا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو بغیر کسی اگر مگر کے ملک دشمنی سے تعبیر کرتی ہے۔ پھر جو ولسن کی جانب سے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام سے جو بل امریکی کانگریس میں پیش ہوا ہے، جس میں پاکستان کی اعلیٰ فوجی شخصیات پر پابندیاں لگانے جیسی وہ خطرناک شکیں شامل ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس پر بھی واضح یقین دہانی چاہتی ہے کہ آئندہ اس قسم کی مہم نہیں چلائی جائے گی۔ اس کے علاوہ پچھلے ہفتے اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان کی ایک اعلیٰ فوجی شخصیت سے ملاقات کا بھی بہت شور ہوا۔ اب ذرائع کے مطابق امریکی پاکستانیوں کے وفد کی یہ ملاقات یہاں حساس ادارے کے سربراہ سے ہوئی، جس کی بہرحال تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اس وفد میں ڈاکٹر سائرہ، ڈاکٹر عثمان، ڈاکٹر بلال اور ڈاکٹر منیر شامل تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے مذاکرات کا یہ دروازہ اسی ملاقات کے بعد کھلا تھا۔ پی ٹی آئی امریکہ کے جو رہنما ہیں عاطف خان اور بزنس مین تنویر احمد بھی اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہیں، اور عمران خان کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز اور تاجروں کے ایک گروپ نے اسلام آباد میں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی کی ہے۔ اچھا، اب ڈی نیوز کی خبر کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کی کوشش صرف اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ یہ منفی سیاست بند کریں، فوج کے ادارے کو نشانہ بنانے سے گریز کریں اور معیشت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ہمدردوں کے لیے اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملے۔ پاکستان تحریک انصاف کی دوسرے درجے کی جو لیڈرشپ ہے، جو خود پارٹی کے سوشل میڈیا اور اس کے غیر ملکی چیپٹرز کو پارٹی اور اس کی اعلیٰ قیادت کے لیے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے، تو وہ یہ جانتی ہے کہ پارٹی اور اس کے جیل میں قید رہنماؤں کے لیے حالات جو ہیں وہ اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک پی ٹی آئی سوشل میڈیا اور خان صاحب فوج کے ادارے اور اس کی اعلیٰ کمان پر تنقید بند نہیں کرتے۔ بہرحال اس خبر سے بھی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔
جو بات میں شروع سے آپ کو بتاتی رہی ہوں، اور اس حوالے سے آئندہ جو پیش رفت ہوگی اس سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ اچھا، اب ذرا کچھ بات حکومت کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں۔ حکومتی اتحاد نے یہ جو پورا 1 سال تھا یہ تو مزے سے گزار لیا ہے، لیکن اب ذرا اس سائٹ پہ ادھر بھی شدید اختلافات سامنے آنے لگے ہیں۔ پنجاب میں یہ دریائے سندھ کے پانی پر نہریں نکالنے کا معاملہ سنگین رخ اختیار کر چکا ہے، اور یہ معاملہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی ساکھ کا امتحان بن چکا ہے۔ اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پر وفاق اور پنجاب حکومت کے خلاف کوئی سخت موقف نہیں لیتی تو سندھ میں ان کا ووٹ بینک بری طرح سے متاثر ہوگا، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف سخت موقف لیتی ہے تو پھر یہ حکومتی اتحاد یہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اس وقت آئینی عہدے لے رکھے ہیں نا، یہ آئینی عہدے کے مزے بھی کرکرے ہو جائیں گے۔ اچھا، اب دوسری طرف سندھ میں پیپلز پارٹی شہید بھٹو نے بھی 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسہ کیا ایک بڑا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے اور میر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ذوالفقار بھٹو جونیئر نے بھی جلسے سے خطاب کیا تھا۔ ویسے یہ پارٹی پی پی شہید بھٹو یہ انتخابی میدان میں تو کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی اندرونی سندھ میں مخالفت صرف جی ڈی اے کے پلیٹ فارم تک ہی محدود ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو سیاست میں باقاعدہ لانچ کیا گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے غیر مقبول ہونے کی صورت میں بھٹو کا پوتا پیپلز پارٹی میں کوئی بڑا ڈینٹ ڈال سکتا ہے۔ اچھا، اب حکومت کا حال یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی حقیقت خود پاور ڈویژن نے کھول دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں تو کوئی کمی کی ہی نہیں گئی، بلکہ یہ کمی سہ ماہی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور پیٹرولیم لیوی میں کی گئی ہے، اور اس کی حقیقت گرمی میں آنے والے بجلی کے بلوں میں کھل ہی جائے گی۔ اس کے علاوہ حکومت بڑے زور و شور سے پاکستان سٹاک مارکیٹ کا کریڈٹ لیتی رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹس کراس کر گئی ہے۔ یہ ایشیا کی بہترین سٹاک مارکیٹ بن گئی، اور ٹرمپ کی ٹیرف وار بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ تو وہ سٹاک مارکیٹ ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی مصنوعات پر ٹیرف کا اعلان ہوتے ہی دھڑام سے گر گئی اور بری طرح کریش ہو گئی، یہاں تک کہ کچھ دیر کے لیے ٹریڈنگ کو ہی روکنا پڑ گیا تھا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج صرف ایک دن میں کوئی 4000 پوائنٹس گر گیا۔ اب خیر حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ پوری دنیا میں ہی سٹاک مارکیٹس کریش ہوئیں، اور پاکستانی سٹاک مارکیٹ کریش ہونے کے بعد دوبارہ سنبھل بھی چکی ہے، لیکن جناب پوری دنیا کی حکومتیں تو اپنی سٹاک مارکیٹ کی بلندی کا کریڈٹ بھی لیتی ہیں، تو جب آپ بلندی کا کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر سٹاک مارکیٹ میں یہ بلڈ بات اور کارنیج کا کریڈٹ بھی آپ کے کھاتے میں ہی جائے گا نا۔ بہرحال معاشی ماہرین کے مطابق یہ جو اب آنے والے چند ماہ ہیں اس میں پاکستانیوں کے لیے امتحان کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ جس مہنگائی میں کمی کا کریڈٹ حکومت لے رہی ہے، اب کچھ اطلاعات ہیں کہ اس میں دوبارہ اضافہ ہونے والا ہے، اور جو ڈالر کی قیمت ہے اس کو بھی پر لگنے کا امکان ہے۔ اب ایک طرف تو عمران خان کے مذاکرات، دوسری طرف گرمیوں کی آمد سے یقیناً حکومتی صفوں میں پریشانی ہے۔ اسی لیے اس وقت میاں محمد نواز شریف نے دوبارہ سیاست میں ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ آپ کو جلد انڈور اور آؤٹ ڈور مختلف جگہوں پر خطاب کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے۔ تو اس ممکنہ صورتحال سے مسلم لیگ نون اور حکومت اب کیسے ڈیل کرتے ہیں یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا، اور میں آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتی بھی رہوں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔